आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुताल्लिक़ जारी की गई जर्नल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकामात किए जारी, पर्चों की दोबारा जांच की दी हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 563 ग्रुप 1 की जायदादों को फरोख्त किया है, CBI तहकीकात करवाई जाए, BRS लीडर कौशिक रेड्डी का मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। नारसिंगी टाउन प्लानिंग खातून ऑफिसर 4 लाख रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, ACB ओहदेदारों ने शिकायत पर की कार्रवाई। बच्चों को किडनैप करने के शुबे में खातून के साथ मारपीट, मुलजिम जहनी मरीजा, पुलिस ने किया दावा। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से आज सुबह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में नाश्ते पर मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में ये मुलाकात बताई जा रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 10 मार्च को जारी की गई जर्नल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकामात जारी किए हैं। साथ ही मेन इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच रीवैल्यूएशन करने की हिदायत दी है और कहा है कि नई जांच के बाद ही मेन इम्तिहान के नताइज दोबारा जारी किए जाएं। उन्होंने TGPSC को इस अमल के लिए 8 माह का वक्त दिया है। अगर दोबारा जांच मुमकिन न हो तो नए सिरे से इम्तिहानात मुनक्किद करने का भी हुक्म दिया गया है। ये फैसला जस्टिस नामवा राजेश्वर राव की सरबराही वाली बेंच ने 7 जुलाई को तफसीली समाअत के बाद सुनाया। वाज़ेह है कि 10 मार्च को TGPSC ने ग्रुप 1 इम्तिहानात के नताइज जारी किए थे, तहाँ बाज़ उम्मीदवारों ने मेन इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इन शिकायत की समाअत के बाद अदालत ने जर्नल रैंकिंग लिस्ट मनसूख करने का फ़ैसला सुनाया। BRS पार्टी के सीनियर लीडर कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रकम लेकर 563 ग्रुप 1 की जायदादों को फ़रोख्त किया है। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ CBI तहकीकात करवाई जाए। उन्होंने कहा कि बंडी संजय को भी इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए CBI से दरख्वास्त करनी चाहिए। ఏదైతే చెప్పినామో ఇవాళ న్యాయస్థానం కూడా అదే విధంగా ఇవాళ తీర్పు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మరియు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఈ గ్రూప్ 1 పోస్టులని 563 పోస్టులని అమ్ముకొని డబ్బులు తీసుకొని ఇవాళ రిజల్ట్ ఇచ్చింది అనేది ఇవాళ క్లియర్గా కూడా కనపడతా ఉంది। ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా యువతకు అందరికీ కూడా ఇవాళ జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। మీరు ఏ విధంగా గ్రూప్ 1 పోస్టులను అమ్ముకున్నారు, ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద CBI కేసు వేయాలని నేను BJP जहानुमा डिवीज़न फूलबाग में वाक़ मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन मुकाम वाक़े पर पहुँच गए। आग लगने के इस वाक़े में घर में मौजूद सामान बशमुल शादी के लिए ख़रीदे गए कपड़े भी खाकस्तर हो गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। मोहम्मद मुबीन ने बताया कि तहसीलदार दफ्तर के
عہدیداروں کے ساتھ مقام واقعے کا معائنہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ خاتون کو ہوئے نقصان کی پابجائی کے لیے کلکٹر کو رپورٹ روانہ کی جائے گی۔ محمد مبین نے بتایا کہ پولیس آگ لگنے کی اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر مقتدر بابا بھی موجود تھے۔ محبت کے انجام میں ناکامی سے دل برداشتہ ایک جوڑے نے علیحدہ مقامات پر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 20 سالہ ہیتا ورشی ساکن منچریال، جو گٹکسر کے ایک کالج میں بی ٹیک کی طالبہ تھی، ونے بابو سے محبت کرتی تھی۔ گھر والوں نے جب دونوں کے رشتے کو لے کر احتجاج کیا اور شادی سے انکار کیا تو ورشنی نے بی بی نگر گٹکسر ریلوے ٹرین کے پاس ٹرین کے آگے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس اس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی۔ اس دوران ونے بابو کو روشنی کی خودکشی کا پتہ چلا تو اس نے بھی باولی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں بی ٹیک کی طالبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ امیر فاطمہ ساکن کٹل گڑا نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچی۔ نعش کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خودکشی کی وجوہات کا پتہ نہیں چل پایا، تاہم پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل پاروتی گری منڈل کے ایک شخص نے اپنی بیوی اور اس کے عاشق سے جان کا خطرہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے پولیس سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق باتوت مہیش نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی اس کی بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مہیش نے کہا ہے کہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ اسے رکاوٹ سمجھ رہی ہے۔ تلنگانہ منچیا ضلع کے کاسی پیٹ میں کے پاس آوارہ کتوں کے حملے میں 5 سالہ بچی شدید زخمی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 آوارہ کتوں نے بچی پر حملہ کیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے لے کر گئے۔ بچی کی چیخ و پکار پر مقامی عوام نے کتوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا ہے کہ بیلمپلی کی عدالت نے از خود نوٹ لیتے ہوئے منچریال کے کلکٹر اور کاسی پیٹ منڈل پنچایت آفیسر کو نوٹس جاری کی ہے۔ حسینی علم پولیس اسٹیشن کے حدود میں نوجوانوں کے گروپ نے ایک لڑکے پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا۔ نوجوانوں کی عمریں 20 سال سے کم عمر بتائی گئی ہیں۔ یہ واقعہ 2 دن قبل کا بتایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ چند سال قبل پرانے شہر کے حدود میں ہی سڑک پر ہوئی 2 نوجوانوں کی لڑائی میں ایک نوجوان کی جان چلی گئی تھی۔ اس پر ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد پولیس اب تحقیقات کر رہی ہے۔ بہادرپورہ ایم او کالونی میں سانپ کے نظر آنے سے سنسنی دیکھی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مسقطی اسٹریٹ پر سانپ دیکھ کر مقامی عوام نے سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی۔ سانپ کو پکڑ کر تھیلے میں ڈالا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ چند دنوں کے دوران موسیٰ ندی سے لگے علاقوں میں سانپوں کی کثرت دیکھی جا رہی ہے۔ مکینوں کو محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔
تلنگانہ کے محکمہ انسداد اور رشوت ستانی نے نارسنگی میونسپل آفس کے ٹاؤن پلاننگ آفیسر منیہاریکا کو 4 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اے سی بی کے مطابق منچی چرولو میں ایک پلاٹ کے LRS کو منظوری دینے کے لیے ٹاؤن پلاننگ عہدیدار منیہاریکا نے 10 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ اے سی بی DSP سریدھر کی قیادت میں مصدقہ اطلاع ملنے پر خاتون ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو 4 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ ان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے۔ ضلع وقار آباد میں برقی کے مسئلے کو لے کر کسانوں نے ہائی وے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ ذرائع کے مطابق رنگمپلی گیٹ علاقے میں مسلسل برقی کا مسئلہ چل رہا ہے اور عہدیداروں کو مطلع کرنے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس مسئلے کی یکسوئی کے مطالبے کو لے کر کسانوں نے حیدرآباد بیجاپور ہائی وے پر راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ کونڈاپور علاقے میں بچوں کو کڈنیپ کرنے والی ایک خاتون کو پکڑتے ہوئے گچیبلی پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی لوگوں نے خاتون کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد اسے پلر سے باندھ کر مار پیٹ کی اور اس کے بعد اس کو گچیبلی پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے اس خاتون کو حراست لینے کے بعد کیس درج کیا اور علاج کے لیے اسے ہاسپٹل رجوع کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ خاتون کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ سلیمان نگر ڈویژن کے مختلف علاقوں سے نکالے جانے والے میلاد النبی جلوس کے انتظامات کی غرض سے SHO اتاپور کے ناگیشور راؤ نے میلاد کمیٹی ذمہ داران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں نمائندہ کارپوریٹر سلیمان نگر ڈویژن نواز الدین احمد کے علاوہ دیگر ذمہ داروں نے شرکت کی اور بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد النبی کے پرامن جلوس نکالے جائیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالا نے زونل کمشنر S سرینواس ریڈی اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ زونل کمشنر دفتر میں تعطل شدہ کاموں کی تکمیل کو لے کر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں ضروری ہدایات بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ مجلسی رکن اسمبلی نے مختلف ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کی غرض سے اور نئے منظورہ کاموں کے آغاز کو یقینی بنانے کے سلسلے میں GHMC عہدیداروں اور مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ کیمپ آفس میں منعقدہ اس اجلاس میں عہدیداروں پر زور دیا گیا کہ وہ حلقے میں جاری کاموں کو عاجلانہ تکمیل کو یقینی بنائیں۔ عیسامیہ بازار علاقے سے ایک کانسٹیبل کی بائک چوری ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کانسٹیبل سکما ریڈی نے سلطان بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ اس کے مکان کے باہر سے رات کے اوقات میں پارک کی گئی بائک چوری کی گئی ہے۔ پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ رجسٹرڈ کیا جبکہ کانسٹیبل CAR میں ملازمت کی غرض سے تعینات ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے آصف نگر ڈویژن کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے سیوریج کے مسائل کا جائزہ لیا۔ مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے مقامی عوام کو تیقن دیا کہ اندرون 1 ماہ ان مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر محمد ماجد حسین کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔
تلنگانہ کانگریس کی اقلیتی قائد مشتبہ عابدی نے گنیش جلوس کے پرامن اختتام پر سٹی پولیس بالخصوص کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مشتبہ عابدی نے عوام کو میلاد النبی کی مبارکباد دی اور میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے جلوس کو اگلے ہفتے تک مؤخر کرتے ہوئے کنوینر حافظ مولانا مظفر بندہ نوازی سے بھی اظہار تشکر کیا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے موقع پر مرکز میلاد جلوس کمیٹی کی جانب سے جو عظیم الشان جلوس کا انعقاد عمل میں آتا ہے، جو مکہ مسجد کے پاس سارے شہر کے ہر علاقے سے جمع ہو کر مکہ مسجد سے نکل کر جو ہے براہ چار مینار گلگاروز پتھرگٹی نیا پل سے ہوتا ہوا دارالشفا سے میرالہ منڈی سے ہوتا ہوا جو ہے مغل پورہ والگا ہوٹل کے پاس اختتام کو پاتا ہے۔ تو ویسا ہی انشاءاللہ تعالی اب کے بار بھی 14 سپٹمبر بروز اتوار کو بعد نماز ظہر عظیم الشان پیمانے پر، کیونکہ اب کے بار 1500 سالہ میلاد پاک کا جشن ہے، تو اسی نسبت سے انتہا سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اور باادب طریقے سے پروقار انداز میں جو ہے کوئی غیر شرعی امور کو جو ہے نہیں کرتے ہوئے جو ہے انتہا سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکلے گا۔ اور میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مقدس جلوس کا جو ہے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کوئی گاڑیوں کا جو ہے اسٹینٹ اور جو ہے سائلنسر نکال کے آواز پکارا یا اراش وغیرہ جو کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں، پورے تو نہیں ڈالتے، تو ان سے بے انتہا مخلصانہ ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، کیونکہ جس حرکت کی وجہ سے انگشت نمائی کرنے والوں کو بھرپور موقع ملتا ہے اور پھر خود اللہ اس کے رسول کو بھی وہ چیز پسند نہیں آتی، کیونکہ ہم ان کی ولادت کے جو ہے سرکار دو عالم صاحب کی ولادت کے موقع پر نکالا جانے والا جلوس ہے، تو اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے پروخار انداز میں جلوس کو جو ہے نکالیں اور جلوس میں شامل ہوں۔ اور پھر تمام محلے جات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں کہ محلوں کو بستیوں کو سجانے کا، وہ بالکل اپنی سجاوٹ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سجنا تو شروع ہو گیا ہے اور بھی سجا سکتے ہیں، یعنی آپ 14 سپٹمبر تک سجا سکتے ہیں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جتنا چاہے اپنے گلیوں کو جو ہے روشن اور منور کریں۔ ٹائمنگ جو ہے اپنے اپنے گھروں سے 11-10 بجے 12 بجے نکلیں گے، مگر جمع ہوں گے ظہر کی نماز کے وقت میں مکہ مسجد کے پاس 1 بجے، ظہر کی نماز کو 1 بجے وہاں پہ ادا کر جو ہے وہ اس کے بعد وہاں سے جلوس کو آغاز کیا جائے گا باضابطہ طریقے سے، منظم طریقے سے۔ ٹاسک فورس ایز زون ٹیم نے پرانے نوٹوں کی منتقلی کے ایک ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 افراد کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے 1,92,50,000 روپے مالیتی 1000 اور 500 کے نوٹ برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق ملزمین کو نارائن گڑا شانتی تھیٹر کے قریب سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ یہ پرانی نوٹ نئے نوٹوں سے بدلنے کے لیے انتظار میں تھے۔ 30% کمیشن پر مذکورہ نوٹوں کا تبادلہ عمل میں لایا جا رہا تھا۔ 4 ملزمین میں سے ایک کا تعلق بنگلور، ایک کا کریم نگر اور 2 ملزمین کا تعلق حیدرآباد سے بتایا گیا ہے۔ بغیر اجازت پینٹ ہاؤس کی تعمیر پر GHMC کی جانب سے مشہور تیلگو پروڈیوسر الو اروند کو نوٹس جاری کی گئی ہے اور وضاحت طلب کی گئی ہے کہ کیوں نہ پینٹ ہاؤس کو منہدم کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر الو اروند کی عمارت تقریباً 1000 گز رقبے پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے لیے گراؤنڈ فلور سمیت 4 منزل میں GHMC سے باضابطہ اجازت حاصل کی گئی تھی، لیکن حالیہ عرصے میں پینٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا جو غیر قانونی بتایا گیا ہے۔ رادیو بنیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے جاری پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ نیپال کے صدر وزیر اعظم اولی کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ وزیر اعظم اولی سے متعلق یہ قیاس آرائیاں بھی گشت کر رہی ہیں کہ وہ ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ اس دوران یہ اطلاع ہے کہ موجودہ حکومت کے 11 وزراء بھی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ دارالحکومت کھٹمنڈو میں ہیلی کاپٹر گشت کرتے ہوئے دیکھے گئے۔
بتایا گیا ہے کہ وزراء کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سڑکوں پر ابھی بھی نوجوان احتجاج کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگائے جانے کے بعد نوجوان سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ حکومت پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا گیا تھا۔ اس دوران احتجاجیوں نے پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی تھی۔ ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے آبائی مکانات کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ کئی وزراء کی خیامگاہ پر بھی آگ کی نظر کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ وزیر اعلیٰ اولا دبئی جا سکتے ہیں، تاہم ابھی اس بارے میں تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ کھٹمنڈو کے آسمان پر دھوئیں کے بادل دیکھے گئے ہیں۔ ابھی بھی آگ زنی کے واقعات جاری ہیں۔ پولیس کو حساس علاقوں میں تعینات دیکھا گیا۔ بیرون ممالک نے نیپال میں مقیم اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعظم اولی نے آج کل جماعتی اجلاس بھی طلب کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں آج صبح سے زبردست پرتشدد احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے۔ کئی مقامات پر نوجوان پولیس کے آمنے سامنے بھی دیکھے گئے۔ پولیس پر سنگباری بھی کی گئی۔ ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آج بھی پولیس نے آنسو گیس کے شیل برسائے۔ کھٹمنڈو میں کرفیو نافذ ہے، لیکن نوجوان سڑکوں پر دیکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے حکومت نے رات دیر گئے پابندی کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ نوجوانوں کے پرتشدد مظاہروں کے درمیان لیا گیا، جس میں اب تک کم از کم 20 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آج بھی جانی نقصان کی اطلاع ملی ہے، لیکن اعداد و شمار سامنے نہیں آئے ہیں۔ وزیر اعظم کے پی شرما اولی کے استعفیٰ دینے کے بعد طلباء اور عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر جشن مناتی ہوئی دیکھی گئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم کے آبائی مکان کو آگ لگا دی گئی تھی۔ آج دوپہر کے بعد جیسے ہی وزیر اعظم اولی کے استعفے کی خبر سامنے آئی، نوجوان مظاہرین اور طلباء سڑکوں پر دیکھے گئے۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران دارجلنگ میں ہندوستان نیپال سرحد پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ ایس پی پروین پرکاش نے بتایا کہ پانی ٹینکی بارڈر سرحدی علاقے کے پاس پولیس پوسٹ قائم کر دیا گیا اور حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہماچل پردیش کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سوکھو، گورنر شیو پرتاپ شکلا بھی موجود تھے۔ بعد میں وزیر اعظم نے این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے سیلاب کی صورتحال، بچاؤ اور راحت کاری کی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ نے تمام تفصیلات اور نقصانات سے واقف کروایا۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پیر کو ووٹ ڈالے گئے۔ حکمران این ڈی اے کے امیدوار اور موجودہ مہاراشٹر کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کا مقابلہ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار اور سپریم کورٹ کے سابق جج پی سدرشن ریڈی سے ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین اس اہم انتخاب میں اپنی رائے دہی کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں صبح 10 بجے شروع ہوا۔ شام 6 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا اور رات تک نتائج کے اعلان کی توقع ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کابینی وزراء، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر نشین سونیا گاندھی، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، قائد اپوزیشن لوک سبھا راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، اسد الدین اویسی اور دوسرے ارکان نے بھی اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ نائب صدر کے انتخاب میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے موجودہ اراکین حصہ لیتے ہیں۔ اس مرتبہ جملہ 781 ارکان ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، جن میں لوک سبھا کے 542 اور راجیہ سبھا کے 239 ارکان شامل ہیں۔ جیت کے لیے کسی بھی امیدوار کو کم از کم 351 ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ موجودہ سیاسی مساوات کو دیکھتے ہوئے این ڈی اے کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن
का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों ऐवानों में एनडीए और इसकी इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। आंध्र प्रदेश की वायएसआर कांग्रेस ने खुलकर एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है, जिसने राधाकृष्णन की पोजीशन को और भी मजबूत कर दिया है। तेलंगाना की बीआरएस और उड़ीसा की बीडीजीए ने इंतखाब से दूर रहने का फैसला किया है। कांग्रेस एमपी किरण कुमार ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से बीआरएस पार्टी के दूर रहने के फैसले को एनडीए की मदद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी साबिक जज हैं और उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। वो दस्तूर और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जमातों से मदद की भी अपील की थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अगर इंतखाब से दूर रहती है तो ये तेलंगाना आवाम की नुमाइंदगी के काबिल नहीं है। बीआरएस से मुअत्तल किए गए कविता ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत की है। तेलंगाना जागृति कारकुनों से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के बेटे हैं। अगर उन्हें नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए मुंतखब किया जाता है तो रियासत के लिए फ़ख्र की बात होती। तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలో అట్లానే మనవాడు అనుకున్నప్పుడు ఒక మేధావి రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి అటువంటి బిడ్డకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గెలవాలని కోరుకోవడం కూడా అది డెఫినెట్గా ఒక పాజిటివ్ ప్రాంతీయవాదం అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి ఆయనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోలేను. శేషన్ గారని ఉండే, టిఎన్ శేషన్ గారని. ఆయన వచ్చేంత వరకు కూడా ఎవరికి అసలు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉందని మా సామాన్య ప్రజలకు తెలియదు. కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ పోస్టుకు వన్నే వచ్చింది. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि वोटर कार्ड शिनाख्ती सबूत है और अदालत ने बिहार एसआईआर के लिए आधार को भी शामिल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि मगरबी बंगाल में जिनके पास आधार नहीं है उनके लिए आधार फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड को भी एसआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि हम एसआईआर के ख़िलाफ़ हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात से मुताल्लिक़ जारी की गई जर्नल रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकामात किए जारी। पर्चों की दोबारा जांच की दी हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 563 ग्रुप 1 की जायदादों को फ़रोख्त किया है। सीबीआई तहक़ीक़ात करवाई जाए, बीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी का मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। नारसिंगी टाउन प्लानिंग खातून ऑफिसर 4 लाख रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। एसीबी ओहदेदारों ने शिकायत पर की कार्रवाई। बच्चों को किडनैप करने के शुबे में खातून के साथ मारपीट, मुलजिम जहनी मरीजा, पुलिस ने किया दावा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।